बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपको डिस्कशन विद प्रोफेसर नासिर हुसैन हाशमी साहब में खुशामदीद। आज हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह 21वां प्रोग्राम है और हम नबूवत के उन्वान पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। पिछले प्रोग्राम में मौलाना साहब ने नबूवत के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ किया था और नबूवत के मुतालिक मौलाना साहब मेरे पास काफ़ी सवालात आए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आज का प्रोग्राम जो है वो तो उन सवालात के जवाबात में ही खर्च हो जाएगा। तो लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी सवालात आए हैं उनके जवाबात से हासिल जवाबात सामीन को दिए जा सकें। तो लेकिन एक बात मुझे और ये भी करनी है कि मौलाना साहब हमारे उन तमाम सवालात का जवाब देते हैं, उन तमाम एतराज़ात का जवाब भी देते हैं जो हमारे अज़हान में अल्लाह मियाँ और उसके पैगाम और नबियों के ज़रिए जो पैगाम अल्लाह मियाँ ने हम तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन तमाम सवालात और एतराज़ात का जवाब मौलाना साहब को देना पड़ता है, तो हम उसके लिए उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना साहब से कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर अपने सवालात से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, चाहें तो पहले आप सवाल कर लें जी। और अगर चाहें तो हम आगे कुछ बात करें। अच्छा, तो मेरे पास सवाल है पहला नबूवत के बारे में कि, और ये ज़रीन की तरफ से सवाल है कि जब तमाम अंबिया ने एक ही दीन इलाही की तरवीज की तो फिर इतने मज़ाहिब ने जन्म किस तरह लिया और इनके बीच इतना तफरका क्यों पैदा हुआ? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक अंबिया की तालीमात का ताल्लुक है, वो परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि दीन इस्लाम है। और इसी तरीके से सूरह मुबारक रूम में परवरदिगार आलम ने ये ऐलान किया, सरकार रिसालत से मुखातिब होकर गुफ्तगू हो रही है कि फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा, कि ए हबीब, आप अपनी तमाम तर तवज्जुहात जो हैं वो इस सीधे और मुस्तकीम दीन की तरफ रखें, क्योंकि ये वो फितरत है कि जिसके ऊपर परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क किया है। तो दीन इस्लाम है, इस्लाम फितरत इंसानी है। और इसी आयत में आगे बढ़ के कहा कि ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह का अंदाज़ तख्लीक जो है वो कभी तब्दील होता ही नहीं है। लिहाजा जितने भी अंबिया आए, एक ही दीन, एक ही आइन और एक ही हिदायत की जो रविश थी उस पर कायम रहे। अब बत्ता हमारे पास अंबिया में, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 4 अंबिया ऐसे आए जिन्हें हम साहिबान शरीयत कहते हैं, और उनके आने का जो मकसद है वो ये है कि दीन के साथ शरीयत एक अलग चीज़ है, जिस पर गुज़िश्ता तकरीर में हमने बात भी की थी कि एक अकायद का इल्म होता है, अकायद क्या ढांचा होता है, और उसके बाद फिर इल्म के साथ साथ अमल की मंजिल आती है। तो वहाँ पर हम एक लफ्ज़ शरीयत इस्तेमाल करते हैं। तो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक, हाल के मुताबिक शरीयतें 4 मरतबा इस्लाम से पहले तब्दील हुई। लिहाजा 4 साहिबान शरीयत अंबिया आए और उनकी शरीयतों में थोड़ा थोड़ा रद्द बदल हुआ। अब ये एक अलग बहस है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ना होता तो क्या होता, ये इस वक्त की हमारी गुफ्तगू नहीं। तो वो शरीयत का फ़र्क अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी तौर पर दीन जो है वो एक ही है। अब सवाल आपका यह है कि इतने फ़िरक़े कैसे बन गए, इतने अख्तिलाफ़ात कैसे हो गए, इतनी शाखें कैसे निकल आईं।
تو وہ بات جو ہے وہ صرف تعلیمات انبیاء کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے کی ہے، اور یا پھر بعض مفاد پرست افراد جنہوں نے ہر زمانے میں دین کی شکل بگاڑ کے اپنی جو خواہشات اور اپنی تمام ضروریات کو پورا کیا، اس میں اشتباہات پیدا ہوتے چلے گئے، کیونکہ عوام الناس جو ہیں وہ دین سے اتنی گہرائی کی حد تک واقف نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سیدھا راستہ خود تلاش کر لیں۔ تو علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء درباری بھی ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے دین کی ترویج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اختلافات ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسلام سے پہلے جو ادیان آئے، کیونکہ ان میں تحریف مستقل ہوتی رہی، لہٰذا تحریف کی وجہ سے بھی ان ادیان کو بھی مسخ کیا گیا اور تفرقہ بھی پڑتا رہا۔ تو یہ جو کچھ ہوا وہ انسانی معاشرے کی خرابیاں ہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی کہ جس کو دین کی تبدیلی، نظریے کی تبدیلی، ہدف کی تبدیلی کہا جائے، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اچھا، تو اب اسی سے ملتا جلتا، یعنی اسی سے ایک سوال نکلتا ہے اور بھی کہ ہم نے ہر وقت سنا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ میاں نے بھیجے اس دنیا میں۔ 1,24,000 کا نمبر ہے نا، تو یہ نمبر کہاں سے آیا 1,24,000 کا؟ اور جو نظر آتے ہیں، 1,24,000، جی ہاں، 1,24,000 کی گنتی جو ہے وہ ہمارے پاس ائمہ معصومین کی احادیث اور ان کی تعلیمات سے حاصل ہوئی ہے۔ عام مسلمانوں کے پاس تصدیق شدہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی خبر نہیں ہے کہ جس سے بالکل پوری گنتی کا اندازہ کیا جائے۔ ہاں، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے پورے عالم اسلام میں کہ انبیاء کی گنتی تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی حد تک ہے، لیکن یہ 1,24,000 کا جو ہمارے پاس ایک باقاعدہ ملتا ہے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی تو ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھی کچھ نبی آئے ہوں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر 1,24,000 آئے ہیں تو؟ جی ہاں، بالکل صورتحال ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم نے انبیاء مبعوث نہ کیے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ قومیں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر زمانے میں آباد رہی ہیں، لہٰذا ہر زمانے میں مختلف علاقوں میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں تمام انبیاء کا نام بنام ذکر نہیں کیا ہے۔ تقریباً 50 نام آپ کو قرآن میں ملیں گے، اس کے علاوہ انبیاء کے نام نہیں ملیں گے۔ لیکن اس میں جو ہمارے پاس بعض احادیث ہیں، ان سے خاص طور سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں کچھ انبیاء وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے کسی قوم کے اوپر مبعوث کر کے بھیجا، اور بعض انبیاء وہ تھے جو کسی قوم کے اوپر مبعوث نہیں ہوئے، جیسے جناب خضر ہیں یا اور بعض انبیاء ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ انبیاء ایسے بھی پروردگار عالم نے بھیجے کہ جن کے لیے یہ لازم نہیں تھا کہ وہ بحیثیت نبی اپنی قوم سے اپنا تعارف کرائیں، وہ مستخفین کہلاتے ہیں، چھپے ہوئے انبیاء کہلاتے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نبوت کاملہ اور نبوت جزئی پر بات کریں گے اور امامت سے اس کا تسلسل قائم کریں گے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ وہ انبیاء کے جو ظاہر بظاہر بحیثیت نبی آئے اور وہ انبیاء کے جو چھپے رہے۔ چھپے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کے درمیان کار الہی، کار نبوت انجام دیتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بحیثیت نبی متعارف نہیں کراتے تھے۔ یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کو اللہ نے خاص طور سے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے، بلکہ لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان رہ کے گفتگو کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ گھل مل کے ان کی اصلاح کرتی جائے۔ تو وہ بھی ایک سلسلہ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں بعض دانشوروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، یعنی ہم اس کو بالکل 100% اپنا عقیدہ کہہ کے تو نہیں بیان کر سکتے،
لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعض انبیاء جن کے نام قرآن میں نہیں ہیں لیکن دنیا میں ہمیں ان کی قومیں ملتی ہیں، جیسے ہندو دھرم ہے تو رام چندر کا نام ملتا ہے، یا گوتم بدھ کا نام ملتا ہے، یا اور جینی مذہب کے پیشوا کا یا اور دیگر مذاہب کے پیشواؤں کے نام ملتے ہیں یا قومیں ملتی ہیں، لیکن قرآن میں ان کے نام نظر نہیں آتے۔ تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ قدیم زمانے میں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہوں، لیکن بعد میں ان کی قوموں نے اپنے ادیان میں تحریف کر لی ہو، اور اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہمیں قرآن میں اس نام سے نہ ملتا ہو جس نام سے ان کی قومیں انہیں یاد کرتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک امکانی صورت ہے، کوئی یقینی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ہے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں آئے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ہادیان برحق کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اور ان کا نام بنام تذکرہ دنیا میں قرآن میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ سے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر تم سے کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ویسے تو مین مذاہب جو ہیں وہ تو تین تو ابراہیمک مذاہب ہیں، جیو اور کرسچینٹی اور اسلام، اور ایک بدھ مت ہے اور ایک ہندوازم ہے، اور دو چار اور مذہب ہوں گے۔ تو مذہب تو 100 سے زیادہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے دنیا میں، تو 1,24,000 پیغمبر ضرور آئے ہوں گے، لیکن مین مذاہب تو تین ہی ہیں ویسے جس طرح کہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور بڑے مذاہب جو ہیں وہ بدھ مت ہے یا ہندو مذہب ہے۔ تو یہ سوال یہ بھی آیا ہے میرے پاس کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے شاید کیا تھا، لیکن کیونکہ اب یہ نبوت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں یہ سوال کو، کہ یہ یروشلم میں اور امان میں جو کہ جارڈن میں ہے، اس کے امان جو شہر ہے اس کے اندر تقریباً ہر پہاڑی کے اوپر ایک نبی کی قبر ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود تھا دنیا میں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت اس طریقے سے پروردگار عالم انجام دیتا ہے کہ بعض انبیاء صرف اپنی قوم کے لیے، بعض انبیاء محدود حلقے کے لیے، اور بعض انبیاء پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ تو یہ اولو العزم انبیاء جو صاحبان شریعت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، اور خاص طور سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نہ صرف پوری انسانیت بلکہ عالم جن اور عالم انس سب کے لیے مبعوث ہوئے، اور تا قیامت آپ کی نبوت کا زمانہ باقی ہے۔ لیکن ہر نبی جو ہے وہ اپنے عہد میں ایک محدود قوم یا چند محدود اقوام یا بعض محدود علاقوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بعض انبیاء کو محدود طور پر مبعوث کیا گیا تو عالم انسانیت تو اس کے باہر بھی تھا، لہٰذا ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء اکثر رہے ہیں، اور بعض وہ انبیاء کے جو بڑے اور مشہور انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ بھی بعض اوقات ایک زمانے میں ہوئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، یہ ایک ہی زمانے میں تھے۔ اور اسی طریقے سے اور بعض انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو ایک زمانے میں ہیں، اور بعض اوقات کسی ایک نبی نے دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس اور بھی سوال ہیں، لیکن فرزانہ آپ اپنا سوال کریں گی؟ میرے پاس ایک سوال ہے یہ سننے کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ جانور ہدایت تکوینی پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں، لیکن انسان ہدایت تکوینی اور تشریحی ہونے کے باوجود اپنی عقلی استعداد کا غلط استعمال کرتا ہے، جس میں تباہی اور بربادی ہے۔ مطلب یہ کہ جانور پر ہدایت تکوینی 100% کارگر ہوتی ہے لیکن انسان پر نہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق جو انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے، کیا اس سے بھی کچھ تعلق ہے اس کا؟ اس پر اگر آپ کچھ کلیریفائی کر دیں، بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، صورتحال یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ جانور جو دنیا میں آیا ہے وہ آزمائش کے لیے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی جانور کے لیے عاقبت اور آخرت کی زندگی ہے۔
یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں. تو انسان کی دنیا دار آزمائش ہے. اب کیونکہ آزمائش اور امتحان کے لیے دنیا میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آزادی عمل دی جائے گی، کیونکہ مجبور کر کے تو امتحان نہیں لیا جا سکتا. لہٰذا جب آزادی عمل دی گئی تو اس طریقے سے دی گئی کہ اسے اس بات کا اختیار ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو راستے کی ہدایت کی. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کر کے شکران نعمت ہدایت کرے یا اس کو قبول نہ کر کے کفران نعمت ہدایت کرے. تو اب جب اختیار دیا گیا ہے تبھی آزمائش ہے، تبھی اس کی سزا ہے، تبھی اس کی جزا ہے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف کرنا چاہے تو کر لیتا ہے. یعنی فطرت میں ہدایت تکوینی انسان کے موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو انحراف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اس کے برخلاف جانور جو ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے انحراف کرے. لہٰذا جانور اپنی جبلت پر ہی ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ اپنی اصل پر ہی باقی رہتا ہے. اور انسان اپنی اصل پر باقی رہنا چاہے تو سبحان اللہ، نہیں رہے تو اس کی مرضی. اچھا تو ٹھیک ہے فرزانہ، آپ کو کچھ اور کرنی ہے بات؟ جی نہیں شکریہ، بہت اچھی طرح کلیریفائی ہو گیا، شکریہ بہت بہت. اچھا مولانا، اسی سے ملتا جلتا سوال میرے پاس بھی تھا، وہ میں کر لیتا. اس سے ملتا جلتا یہ سوال اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیے. تو یہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے علاوہ، جس طرح ابھی فضانے کے سوال میں بھی تھا، اللہ نے انسان کے علاوہ سب مخلوق کے لیے ہدایت تکوینی رکھی، مگر انسان اور جنات کے لیے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریع دونوں رکھی. اس کی بھی کوئی منطق ہوگی جو تھوڑی سی آپ نے ابھی بیان فرمائی. تو دوسری یہ کہ کیا ہدایت تکوینی کی وجہ سے شیطان حیوانات کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہے تو انسانوں کے لیے بھی یہ راستہ اختیار کیوں نہ کیا گیا اور شیطان کو بے روزگار کر دیا جاتا؟ اس طرح اس کو کوئی کام ہی نہ رہتا دنیا میں. ہاں، بات یہ ہے کہ شیطان کا گمراہ کرنا جو ہے وہ دراصل بنیادی طور پر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ انسان کے لیے اس کی خلقت میں جو ہدف مقصد تخلیق رکھا گیا ہے وہ مقام قرب، مقام معرفت، مقام بندگی کی اعلیٰ منزلیں ہیں، اور ایک اعلیٰ مقصد انسان کے لیے رکھا گیا ہے. اور اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، تمام اشیاء کو ہم نے اے بنی آدم تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے. اپنے لیے کا مطلب اپنی معرفت کے لیے، اپنے قرب کے لیے. اور اپنی معرفت اور اپنے قرب میں اللہ کو انسان کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان کو یہ مقام بخشا، یہ سعادت عطا کی کہ وہ معرفت اور قربت اور بندگی کی منازل کو طے کرے. تو اصل حیات انسانی، وجود انسانی، تخلیق انسانی کا مقصد اس ہدف تک پہنچنا ہے. شیاطین جو بہکاتے ہیں وہ اس ہدف تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں جو مقصد تخلیق انسان باری تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی مخلوق انسان، یعنی انسانوں کی حد تک اس کے پیدا کردہ انسان اس ہدف کو نہ پا سکے، یعنی وہ پروردگار عالم کے مقصد میں رکھنا ڈالتے. پروردگار عالم کا مقصد ہے کہ انسان کو مقام بندگی کی معراج تک پہنچائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ وہاں نہ پہنچ پائے، تاکہ یہ ایک قسم کا وہ اللہ سے انتقام لیتا ہے، ابلیس ہو یا دوسرے شیاطین ہو. اچھا، اب جہاں تک جانور کا تعلق ہے تو جانور کی زندگی حیات دنیا کی حد تک ہی ہے. اس کا کوئی ایسا ہدف نہیں ہے کہ جہاں پہنچنے سے اس کو روکا جائے. کوئی ایسا ہدف دے کے اللہ نے اس کو نہیں بھیجا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے سے روک کے اللہ کے کام میں رکھنا ڈال دیا جائے. تو لہٰذا جانور کو بہکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
دوسری چیز وہی والی بات جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ جانور اپنی جبلت پر عمل کرتا ہے، اس کو آزادی عمل ہے ہی نہیں. اگر ہم کو آپ کو کسی کام کو کرنے کا اختیار دیا جائے تو ہم آپ سے مشورہ کریں گے یا کوئی دوسرا ہمیں مشورہ دے دے گا کہ بھائی اس کو اس طرح کر لو. لیکن جس کو کرنے کا ہمیں اختیار ہی نہیں ہے اس میں نہ ہم کسی سے مشورہ مانگیں گے نہ کوئی ہم کو بہتائے گا. صحیح. اچھا، اب یہ اگلا سوال جو ہے میرے پاس، وہ آپ نے توحید اور عدالت پہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آپ نے توحید اور عدالت کو یکجان اور دو قلب قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ صرف فقہ محمد و آل محمد کے مطابق لازم و ملزوم ہیں. تو اب عقید نبوت اور عدالت الہیہ میں کیا ربط ہے؟ اس میں بھی تو کوئی تعلق ہونا چاہیے. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بار بار اس بات کا اعلان کیا کہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہم پر لازم ہے. انا علینا للہدیٰ کہہ کے اپنے اوپر ہدایت کو واجب قرار دیا. اسی طریقے سے سورہ یونس میں ایک جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق، کہ اے رسول آپ ان لوگوں سے کہیں کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ الہ سمجھتے ہو، اللہ کی شراکت کا تصور رکھتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو ہدایت بھی کرتا ہو، حق کی ہدایت کرتا ہو؟ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر معبود ہے، اگر الہ ہے، اگر خالق ہے، اگر مالک ہے تو وہ ہدایت بھی کرے گا. یہ پروردگار عالم نے ہدایت کو تخلیق کے ساتھ لازم و ملزوم کیا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا بھی تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم جو مالک ہے پوری کائنات کا، پروردگار جو انسانوں کا بھی مالک ہے، حیوانوں کا بھی مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کرے، اللہ کو کسی معاملے میں مجبور کرے، اللہ سے کہے کہ بھئی یہ تو تم کو کرنا پڑے گا. ایسی تو کوئی طاقت وجود نہیں رکھتی. تو اب کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے ہدایت کا؟ یہ دراصل اس کی صفت عدالت ہے کہ جب اس نے محتاج ہدایت پیدا کیے ہیں تو تقاضۂ عدالت یہ ہے کہ ہدایت کرے. جس طرح اس نے مخلوقات کو محتاج رزق پیدا کیا ہے تو اپنے اوپر واجب کر لیا کہ رزق پہنچائے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. تو بھئی اللہ کے ذمہ کیا؟ اللہ کو کیا پڑی؟ بھوکا رہے، پیاسا رہے، مر جائے، زندہ رہے، کچھ بھی کرے، اللہ سے کیا مطلب؟ پیدا کر دیا چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے، وہ عادل ہے. یہاں پر ہم اس کی عدالت کو اس اعتبار سے ہدایت کی بنیاد سمجھتے ہیں کہ وہ جس ضرورت کا تخلیقی طور پر احساس کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ہر چیز کا احساس کرتا ہے، تو نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو اس بات کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ اس کی ضرورت کو مجھے پورا کرنا ہے. یعنی ہدایت جو ہے وہ دراصل زمرہ ربوبیت میں آتی ہے. تو اللہ کی صفات میں سب سے اہم صفت جس کی طرف آپ تذکرہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، عالمین کا رب. تو جو عالمین کا رب ہے وہ عالمین کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کی ضروریات کا پورا کرنا یا اس کی ربوبیت جو ہے اس پر کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو پابند نہیں کیا ہے. یہ اس کی عدالت ہے جس نے اس کو پابند کر دیا.
اس کی صفت عدالت ہے جس نے اس کو ربوبیت پر مجبور کیا ہے. تو مجبور کا لفظ تو ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری زبان میں لفظ یہی، ورنہ اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کی کسی معاملے میں ذمہ داری جو ہے وہ کسی کی طرف سے عائد کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرے، اور اسی ذمہ داری کے تحت وہ رب ہے. اس کا رب ہونا اس کی عدالت ہے کہ وہ ہر ضرورت کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ عادل. نہیں تو یہ نبوت کا جو تعلق اس سے جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ اسی جی طرح. ہاں جی ہاں. تو اب بات یہ ہے کہ جب اس نے ہدایت کو اپنی ذمہ داری سمجھا تو ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کوئی عملی طریقہ بھی ہونا چاہیے، کوئی عملی تطبیق بھی ہونا چاہیے. تو اب اس کے کار ہدایت کی عملی تطبیق جو ہے وہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء اور اوصیاء و شریعتیں اور کتابیں اور تمام چیزیں جو پروردگار عالم کی طرف سے نظام تشریعی کے لیے ایجاد کی گئیں اور جاری کی گئیں، اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ نبوت ہے. اور کیونکہ بنیادی طور پر پروردگار عالم کی ذمہ داری ہدایت کی عملی تطبیق نبوت کے ذریعے ہوتی ہے، اس لحاظ سے نبوت اور ہدایت لازم و ملزوم ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہدایت بھی ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے، لہذا ربوبیت کے زمرے میں آتی ہے. تو پوری پروردگار عالم کی ربوبیت اور وہ ساری صفات افعالی کے جو ربوبیت کے دائرے میں آئیں وہ سب کے سب تقاضۂ عدالت الہی ہیں. کسی اور نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ پابند ہو گیا ہو، اپنی عدالت کی وجہ سے پابند، اس نے اپنے اوپر پابندی خود عائد کی ہے. لیکن مولانا اس پہ پھر اگر آپ مجھے بحث کرنے کی اجازت دیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ میاں عادل ہے اور رزق کی تقسیم اس نے یقینی بنانی ہے ہر ایک کو، لیکن 50% سے زیادہ آبادی تو پاورٹی لائن کے نیچے ہے، آدھی سے زیادہ دنیا تو بھوکوں مر رہی ہے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ چند لوگ ہیں جن کی میں جو راہ راست پہ رہیں گے، باقی لوگ سب بھٹک جائیں گے. تو یہ اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کو اپنا کام کرنا ہے، یعنی اللہ زمین پر جتنی مخلوقات پیدا کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت رزق زمین سے اگا دے، ان کی ضرورت رزق پوری کر دے. جتنا رزق، جتنا اناج، جتنا غلہ، جتنے پھل، جتنے مطلب آپ جب مادی غذا کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں تو جتنی غذائی پیداوار کی ضرورت ہے دنیا کی آبادی کو، دنیا اتنی غذائی پیداوار دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے. اب ہم نے اپنے طبقات بنا لیے، ہم نے حد بندیاں کر لی، ہم نے ملک بنا لیے، ہم نے قومیں بنا لی، ہم نے سرحدیں بنا لی، ہم نے پابندیاں لگا لی. اب اگر امریکہ میں گیہوں دریا میں بہا دیا جائے اور افریقہ میں لوگ بھوکے مر جائیں تو یہ اللہ کے نظام کی کمی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، یہ انسانوں کی طرف سے. اللہ نے کوئی ملک تو نہیں بنایا ہے، سرحدیں تو نہیں بنائی ہیں، قومیں تو نہیں بنائی ہیں. اللہ تو نے نہیں کہا کہ یہ امریکہ ہے اور یہ برطانیہ ہے اور یہ جو ہے وہ ہندوستان ہے، یہ ایران ہے اور یہ ترکی ہے. یہ تو اللہ نے نہیں بنایا نا، ہم نے بنایا. اب مسئلہ یہ کہ جب ہم نے بنا لیے اور وسائل کو اپنے قبضے میں کر لیا، اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنا تیل نکلتا ہے پوری دنیا کی ضرورت کے لیے کافی ہے. اب جس کے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا وہ اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے تو باقی لوگ رہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں مثال کے طور پر پھل نہیں ہوتے تو وہاں پر جہاں پھل اگتے ہیں وہاں سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. اب اگر وہاں پر اگتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں ان کے سب کے حصے کے اگتے ہیں. اب ہم اس کو ان قوموں کی ملکیت سمجھتے ہیں جن کے علاقوں میں اگے ہیں, اور علاقہ بھی وہ ہم نے خود ہی بنایا ہے. ہم ہی نے طے کیا ہے کہ صاحب یہ پاکستان ہے, یہ ایران ہے, یہ ترکی ہے, یہ افغانستان ہے. یہ اللہ نے تو نہیں طے کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے طرف سے نظاموں کو اور وسائل کو قبضوں میں کر لیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طاقتور قوم یہ چاہتی ہے کہ کمزور قوم کے وسائل کو اپنے قبضے میں کر دے. تو ان قبضوں میں کرنے کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو افلاس, پریشانی یا بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر پوری دنیا میں ایک حکومت ہوتی اور پوری دنیا میں صالحین جن کو اللہ نے دنیا کا وارث بنایا ہے وہی حاکم ہوتے کہ جو کسی قسم کی ظلم اور زیادتی سے مکمل طور پر پاک ہوتے, تو آپ کو کبھی بھی کسی علاقے میں بھوکے لوگ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال اور بھی میرے پاس ہے مولانا صاحب نبوت کے بارے میں, کہ یہ نبوت کی حقیقت کیا ہے, اور یا یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی ہے؟ بلکہ ذرا پہلے یہ بھی بتا دیں کہ عقیدے کا حقیقت سے کتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے. عقیدے کا حقیقت, اس چیز حقیقت سے جی 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 دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم آپ کے آخری جملے کا ہی جواب دے دیں کہ عقیدے کی تعریف آپ کیا کریں گے, ڈیفینیشن عقیدے کی کیا ہے. عقیدے کی تعریف یا عقیدے کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ کسی حقیقت کا علم رکھنا. اب حقیقت یہ ہے کہ پروردگار وحدہ لا شریک ہے. اگر ہم کو اس بات کا علم ہے تو سمجھیے کہ ہم ایک اعتبار سے ایک صحیح عقیدے تک پہنچ گئے. ہم نے کسی اور موقع پر شاید یہ بات کی تھی اور نہیں کی تھی, تو ابھی نبوت کے موضوع میں ہی یہ گنجائش ہے, انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں ہم بات کریں گے کہ عقیدہ ایک چیز ہوتی ہے اور ایمان ایک چیز ہوتی ہے. تو ایمان اور عقیدہ ایک چیز نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. عام طور پر سرسری طور سے بادی النظر میں ہم ایمان کو بھی عقیدہ اور عقیدے کو ایمان سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. عقیدہ جو ہے وہ حقیقت کا علم ہے, اور ایمان جو ہے وہ اس علم کا نفس پر اثر ہے. تو اس اعتبار سے حقیقت کا عقیدے سے علم ایک تعلق ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے, کیونکہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں, تو جب غلط عقیدہ انسان رکھے گا تو وہ اس بات پر یقین رکھے گا جو حقیقت نہیں. لیکن اگر ہم صحیح عقیدے کی بات کریں تو صحیح عقیدہ جو ہے وہ کسی حقیقت کا علم ہے. اب اس علم کے ہونے سے ہمارے نفس پر کیا اثر پڑا؟ نفس پر جب اثر پڑتا ہے تو عمل پر اثر پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سب کا عقیدہ ہے, یعنی اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے, لیکن اس علم کے باوجود بعض لوگ اس کا اثر اتنا قبول کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ سے, معصیت سے بچاتے ہیں, اور جب بھی کسی گناہ کا خیال آتا ہے وہ کہتے ہیں کیسے کریں, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے برخلاف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ تو ہے ان کا, لیکن نفس پر اثر نہیں ہوا ہے. تو اس اعتبار سے عقیدے کا تعلق انسان کی عقل سے, انسان کے فہم و فراست سے, انسان کی علمی اور معرفتی کیفیت سے ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کا سوال کے آخری حصے کا. ایک منٹ رک جائیے, صحیح اور غلط عقیدے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ فیصلہ تو ہونا ایک الگ موضوع ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اثرات آپ کے نفس پر جو ہیں وہ پیدا ہوں گے, پڑیں گے, اور اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے تو غلط اثرات پڑیں گے.
لیکن عقیدہ صحیح ہونا غلط ہونا یہ تو پھر ایک الگ ہی موضوع ہو گیا نا. پتہ تو آپ کو تحقیق سے چلے گا, مختلف چیزوں سے چلے گا, لیکن عقیدہ جب قائم ہو گیا, اب جیسے مثال کے طور پر ایک ثانوی عقیدہ قائم ہو گیا ثانویت کا کہ دو خدا ہیں معاذ اللہ, جو انہوں نے کہا کہ ایک اچھائی کا خدا ہے اور ایک معاذ اللہ برائی کا خدا ہے, تو عقیدہ تو ہے, ہاں غلط ہے. تو اب ان کے نظریات پر, ان کے عمل پر, ان کی افکار پر جو اثرات پڑیں گے وہ اس عقیدے کے مطابق پڑیں گے. اور جس کا عقیدہ توحید کا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, تو اس کی زندگی میں جو اثرات اس کے نفس پر پڑیں گے وہ توحید کے پڑیں گے. تو یہ عقیدے کے اثرات پڑنا یہ اپنی جگہ ہے, عقیدے کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتا دیجیے کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے, اور جی ہاں, تو اب یہ نبوت کی حقیقت کی طرف ہم آتے ہیں. اور نبوت کی حقیقت کے لیے تھوڑا سا ہمیں ایک وقت لینا پڑے گا ضرور, تاکہ ہم یہ سمجھا سکیں کہ عقلی طور پر نبوت کی ضرورت کو کیسے محسوس کیا جائے, ضرورت نبوت عقلاً کیسے محسوس کی جائے, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کیا شے ہے. تو پہلے تو ہم اس کو اس طرح لیں کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, سب سنتے ہیں کہ صاحب وہ روز حشر کھلے صراط سے گزرنا ہوگا, وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے اکثر و بیشتر وہ یہ کی جاتی ہے کہ کھلے صراط در اصل حیات دنیا کا باطن ہے, یعنی یہ کیفیت دنیا کی پرفریب زندگی میں ہے. دنیا کی زندگی اتنی خطرات سے گھری ہوئی ہے, اتنی پرپیچ ہے کہ دنیا کو کبھی فریب کہا گیا, کبھی لہو و لعب کہا گیا, کبھی دھوکے باز بھویا سے مثال دی گئی, کبھی اور کسی طریقے سے مثال دی گئی کہ یہ دنیا جو ہے اس کے کبھی اس پر بھروسہ نہ کرنا, یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے, یہ دنیا فریب ہے, یہ دنیا انسان کو اپنی طرف راغب کر کے اپنے ہدف سے دور کر لیتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے اس چیز کو بہت سے پیراؤں میں, یعنی اگر ایک عالم گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے الفاظ میں کرتا ہے, ایک فلسفی گفتگو کرتا ہے وہ اپنے الفاظ میں کرتا ہے, ایک شاعر گفتگو کرتا ہے وہ اپنے الفاظ میں کرتا ہے. سنے ہوں گے میر تقی میر کے وہ شعر کے لے سانس بھی آہستہ کے نازک کا بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا, آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت, اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. یا آپ کے مرزا غالب نے کہا تھا کہ ہستی کے مطلب میں حجات اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اور ایک موقع پر یہ کہا کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ ستام نہان, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر غور ہونے تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے سلامتی سے گزر جانا, کامیابی کی موت پا لینا, اور دنیا سے گزرتے وقت یہ احساس ہونا کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم اپنی آزمائش سے کامیاب نکل گئے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہر انسان خطرات میں ہے, ہر انسان بہت سی پرفریب چیزوں میں مبتلا ہونے کے خطرات سے دوچار ہے. اور پھر اس کے بعد شیاطین کا وجود جو ہے وہ الگ انسان کے لیے خطرات کا باعث بن جاتا ہے. اب ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں تو ہو گئی, اب ہم ایک مثال دیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی مثال ایک ایسے خطے
قطع زمین، ایک ایسے قطع زمین سے کر لیں. آپ نے سنا تھا کہ ایک بادشاہ تھا شداد، اس کے ذہن میں جو تصور تھا جنت کا، بہشت کا، کیونکہ وہ صاحب اقتدار تھا، صاحب اختیار تھا، اس نے ایک ایسی جنت بنا کے تیار کر دی. تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک عارف ہے اور وہ حقیقت دنیا سے واقف ہے، اس کو اندازہ ہے کہ دنیا کتنی پرفریب ہے، اس کو اندازہ ہے کہ دنیا کتنی صورتوں میں، کن کن طریقوں سے انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے. تو اس نے ایک فارم ہاؤس ٹائپ کی ایک چیز بنا لی. فرض کریں ایک بہت بڑا علاقہ لیا، اس میں اس نے کچھ بھول بھلیاں بھی بنا دیں گے جس میں ایک دفعہ انسان اتر جائے تو کھو جائے، نکل ہی نہ سکے. اس نے وہاں پر کچھ گہری خطرناک جھیلیں بھی بنا دی، اس نے وہاں پر کچھ سفاری پارکس بنا دیے، کچھ بہت ہی انتہائی خونخوار جانور بھی چھوڑ دیے. وہاں پر اس نے کچھ حشرات الارض، سانپ بچھوؤں کا ایک خاص مقام بنا دیا کہ دنیا میں جہاں جہاں جیسے جیسے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر ان کا ایک مقام بنا دیا، ان کو جمع کر دیا کہ سیاح آئیں اور تحقیق کریں اور ان کو دیکھیں، اور اس طریقے سے اس نے ساری چیزیں وہاں جمع کر دی. اب ایک اجنبی انسان اگر وہاں جاتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے وہاں آنے کی، تو وہ بے انتہا خطرے میں ہے. اور وہاں پر انہوں نے نوادرات کی کوئی مارکیٹ بھی لگا دی، بازار بھی لگا دی، اور اس بازار میں ٹھگ بھی آ کے بیٹھ گئے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے بھی بیٹھ گئے، لوٹنے والے بھی بیٹھ گئے، لٹیرے بھی بیٹھ گئے. اب وہاں پر اگر کوئی اجنبی انسان جانا چاہے تو وہ جو وہاں کا منتظم یا مالک ہے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ کچھ رہنما، کچھ گائیڈز اپائنٹ کرے اور لوگوں کو یہ کہے کہ دیکھو یہاں تم آؤ، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم ایک رہنما تمہارے ساتھ کریں گے، اس کے ساتھ جانا، اکیلے کہیں نہیں چلے جانا، بہت خطرات. یہ گائیڈ تمہارے ساتھ رہے گا، یا یہ گائیڈ تمہیں صحیح طریقے سے ایک ایک بات سمجھا دے گا، جہاں تک جتنا اس نے سمجھایا ہے اس سے آگے نہ بڑھنا. تو یہ اخلاقی فریضہ ہو گیا اس شخص کا جو وہاں دعوت دے. اب اگر پوری دنیا کی یہی مثال ہے اور انسان ایک انجان، ایک اجنبی مہمان کی حیثیت سے کچھ عرصے کے لیے دنیا میں آتا ہے، تو دنیا میں لانے والے کا اخلاقی فریضہ یہ کہ گائیڈز مہیا کرے، رہنما مقرر کرے، کبھی کسی کو بغیر رہنما کے نہ چھوڑے. اور اگر اس نے بغیر رہنما کے چھوڑ دیا اور وہ اجنبی مہمان کسی خطرے کا نشانہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کو وہاں لانے والا. تو اس اعتبار سے یہ نظام تشریعی اور بعثت انبیاء کا مسلسل آنا، کسی قوم کو نبی کے بغیر نہ چھوڑنا، یہ دراصل اس دنیا کے پرفریب سفر کا اس کے لیے ایک حفاظتی انتظام ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، جو اس مثال میں نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا جانے کا ہدف ہے. اب اس ہدف تک پہنچنے میں ممد و معاون اس کو ہونا پڑے گا جس نے ہدف مقرر کیا ہے. تو لہذا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی خارجی مدد کی ضرورت ہے وہ اللہ کو فراہم کرنا ہے. اسی مدد کا نام نبوت یا پورا نظام تشریعی ہے. تو یہ ایک مثال ہے جس سے شاید ہمارا مطمع نظر واضح ہوا ہو. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اور سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس نشست میں یا اگلی نشستوں میں ہم اس کو اور مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. مگر مولانا یہ تو ہمارا عقیدہ ہی ہے نا، ایکچولی تو یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے نا، جو آپ نے بیان فرمایا نبوت کے بارے میں، حقیقت وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے نا. باقی لوگ تو اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حقیقت تو یعنی سبجیکٹیو ہو گئی نا. میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے، باقی کا عقیدہ نہیں ہے، نہیں مانتے. وہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو گفتگو کی
وہ اس اعتبار سے کی اور مثال اس اعتبار سے دی کہ ہر شخص اس بات کو تو مانتا ہے کہ اگر اسے کسی اجنبی جگہ پر جانا ہو یا کسی اجنبی منزل کا سفر طے کرنا ہو یا کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ جس کے لیے رہنمائی ضروری ہو تو رہنما کی ضرورت ہے. اس حد تک تو ہر شخص مانے گا. ہاں اب وہ جو نہیں مانتے ان کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ انسان کا خالق اور مالک ہی کسی کو نہیں مانے. اب جب ہم انسان کے خالق اور مالک کو ہی ماننے سے انکار کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لیے ایسی کوئی ہستی، ایسا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا کہ جو ہماری رہنمائی کی طرف سے فکر مند ہو یا ہماری رہنمائی کو اپنا فریضہ سمجھے. تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ نبوت کی حد تک جب ہم بات کریں گے تب تو ہر شخص کو اس بات کو ماننا پڑے گا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہو، ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس نے ہمارے لیے کوئی ہدف بنایا ہو، ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس نے ہماری زندگی کو بامقصد بنایا ہو، ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشتے وقت کسی مقصد کا تعین کیا ہو، تو پھر اس کو تو ظاہر ہے آپ جب تک کہ الوہیت نہیں سمجھائیں گے جب تک نبوت تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ثانوی چیز ہو جائے گی. بالکل صحیح، درست ہے، کیونکہ یہ نبوت کے لیے پری ریکویزٹ ہے توحید کو ماننا اور عدل کو ماننا. اگر توحید اور عدل کا میرے پاس کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر نبوت کا تو پیدا ہی نہیں تو پھر نبوت تو کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کے پاس سوال ہو تو آپ کر لیجیے گا. میرے پاس کافی لمبی لسٹ ہے تو میں کرے جاؤں گا، لیکن اگر آپ کے پاس کسی کے پاس سوال ہو تو آپ بے شک کر لیجیے گا، بہتر ہے. مولانا صاحب وہی اور وہی ربانی میں کیا فرق ہے؟ کہیں وہی کا ذکر آتا ہے، کہیں وہی ربانی کا ذکر آتا ہے، اور کیا وہی اللہ کے علاوہ بھی کہیں سے آ سکتی ہے اور جی ہاں بالکل نبی کے علاوہ بھی کسی پہ آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کے لیے پوری نشست درکار ہے. یعنی آج ہم اتنا تو کر دیں گے کہ اس سوال کے جواب کا آغاز کر دیں گے، لیکن اس کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے. یہ پوری نشست چاہیے اس میں. اور اچھا ہے کہ اس قسم کے جو پیچیدہ سوالات ہیں وہ ایک دم سے پورا مواد لوگوں تک نہ پہنچے، بلکہ ان کو فکر کرنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا موقع ملے ایک حد تک، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. تو اس اعتبار سے اس کو کم سے کم 2 نشستوں میں انشاءاللہ پورا کریں گے. اور کیونکہ ہم بات وہی کے بنیادی معنوں سے شروع کریں گے تبھی ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی وہی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا انبیاء کا ہی وہی سے واسطہ پڑتا ہے یا غیر نبی پر بھی وہی ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، کیونکہ وہی ربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بہت سی اقسام ہیں، اور جب ہم خالی وہی کہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ویسی اقسام تو اس کی نہیں بنیں گی، لیکن اس پر بھی غور کرنے کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے. تو دیکھیے ہم آپ کو ایک بات یہ بتائیں کہ ہمیں آپ کے اس سوال کا جواب کہ وہی کیا ہے، وہی ربانی کیا ہے، وہی کی اقسام کتنی ہیں، کون وہی کر سکتا ہے، کس پر وہی کر سکتا ہے، اللہ وہی کرے گا تو کیسے کرے گا، کن امور کے لیے کرے گا، کن مقاصد کے لیے کرے گا، کس پر کرے گا، یہ سب جوابات ہمیں حاصل کہاں سے کرنا ہے، ماخذ کیا ہوگا، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لائیں گے. ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے اندر کی بات ہے، باہر کی نہیں ہے، باہر سے نہیں آ رہی، مذہب کے اندر ہے، دین کے اندر ہے. تو اب جب دین کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اور خصوصاً بحیثیت مسلمان کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ماخذ سوائے قرآن کے یا تعلیمات پیغمبر اسلام اور آپ کے اوصیاء ائمہ برہم، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم سے ہم حاصل کریں گے. تو صورت یہ ہے کہ قرآن سے اگر ہم ایک مرتبہ لفظ وحی کے کا مفہوم،
وحی کے معنی اور وحی کا تذکرہ تلاش کریں. تو آپ سنیے گا بہت توجہ سے یہ بات کہ قرآن میں 78 مقامات ہیں، 78 مواقع ہیں کہ جس میں لفظ وحی اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا. یعنی ضروری نہیں کہ لفظ وحی ہی استعمال ہوا ہو، یعنی وحی کا مشتق، وحی سے بننے والا کوئی لفظ، لفظ وحی سے بننے والے الفاظ اگر ہم جمع کریں تو تقریباً 78 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ وحی یا یوحی یا اوحا، یعنی اس طریقے سے جو وحی سے الفاظ بنے ہیں جو اسی زمرے میں آ رہے ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتایا. لیکن کیونکہ سوال ہمارا بنیادی یہ ہے کہ صرف اللہ وحی نازل کرتا ہے یا کوئی اور بھی کرتا ہے، تو یہ ایک عجیب چیز ہے. ابھی جہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے، ہمارے سامعین یقیناً اس بات کے اوپر حیرت زدہ ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تو اللہ ہی کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں، وہ وحی ربانی ہے اور ایک وحی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں متعدد مقامات پر وحی کا لفظ اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا ہے اور زیادہ تر شیاطین کے لیے استعمال کیا ہے. تو ہم آپ کے سامنے پہلے ایک آیت پڑھیں گے، سورہ انعام کی آیت 112. اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین میں سے کچھ دشمن قرار دیے. ہر نبی کے لیے، دیکھیے اب ہر نبی کی بات ہو رہی ہے، ہر نبی کے لیے. اب یہاں پر نبی پر وحی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی کا ذکر ہے اور وحی کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نبی پر وحی یہ بات نہیں ہو رہی. ہر نبی کے لیے ہم نے کچھ دشمن قرار دیے تھے. دیکھیے دشمن قرار دینے کا مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں دشمنی ڈالی تھی یا اللہ نے دشمن بنایا. مقصد ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کے اعمال و افعال کی بنیاد پر اللہ نے ان کو نبی کا دشمن قرار دیا. یعنی کہا یہ تو اللہ نے کہا کہ جو نبی کے دشمن ہے، یہ معنوں میں لیجیے گا ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو دشمن بنایا. خیر، تو ہم نے دشمن قرار دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ یوں ہی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں. ان میں سے بعض کے اوپر وحی کرتے ہیں. اور وحی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطانی تخریبی باتوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر لفظ وحی بھی استعمال ہوا، ایک دوسرے پر وحی کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں، خود ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ شیاطین. شیاطین کون ہے؟ انبیاء کے دشمن ہیں. تو اب ہم جب تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں، خاص طور سے تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت دشمن، جس دن سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے دشمنوں میں ہی گرے رہے. پوری مکی زندگی کس طرح دشمنوں میں گزری، اور مدینے میں آنے کے بعد دشمنوں نے کیا کیا کیا، وہ سب تاریخ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شیاطین ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کار نبوت کو سبوتاش کرنے کے لیے تبلیغات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تعلیم پیغمبران اور خاص طور سے پیغمبر اسلام کی تعلیم کو مشکوک بنائیں، اور اس کے لیے وہ جتھے بناتے ہیں. اس کے لیے وہ باقاعدہ اپنے گروپ بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خاموشی سے
مختلف مشورے دیتے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں، یعنی نہ رسول کو بھی خبر نہ ہو اور جو رسول کے ساتھ دیگر مومنین ہیں ان کو بھی خبر نہ ہو، کیونکہ وحی کے معنوں میں، لغوی معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص تک اپنے خیالات کو اس طرح پہنچا دے کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے. تو یہ معنی یہاں پر اس میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ پروگرام بناتے ہیں. پروردگار عالم نے سورہ مجادلہ کی 6 آیت میں ایک تذکرہ کیا ہے. اب یہاں میں آپ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر آیت پڑھ کے سنائیں، آپ پڑھ لیجئے گا سورہ مجادلہ آیت 6 کہ ایسی سرگوشیاں نہیں ہوتی کبھی بھی کہ جہاں پر 3 آدمی آپس میں سرگوشی کریں اور چوتھا خدا نہ ہو، یا 4 سرگوشی کریں 5واں خدا نہ ہو. یعنی یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاموشی سے یہ پروگرام بنایا ہے، لیکن اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. بعض وقت پروردگار رسول کو بتا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ سازش ہوئی تمہارے خلاف. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو بھی لفظ وحی کے ساتھ قرآن میں تذکرہ کیا گیا. اچھا، اب جواب مختصر رکھتے ہیں، آگے بڑھے. قرآن میں ہی سورہ انعام میں ہی، ابھی ہم نے سورہ انعام کی آیت پڑھی نا، سورہ انعام کی ہی 121ویں آیت میں کہا گیا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، بے شک یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے موالیوں کو وحی کرتے ہیں. شیاطین موالیوں کے اوپر وحی کرتے ہیں. اچھا، ہر ایک پر نہیں کر سکتے، اپنے موالیوں پر کرتے ہیں جنہوں نے ان کو ولی بنایا، ان کے اوپر وحی کرتے ہیں. تو اب شیاطین کیسے وحی کرتے ہیں بھائی؟ شیاطین کا وحی کرنا پروردگار عالم نے قرآن میں کئی جگہ تذکرہ کیا ہے. اب مثال کے طور پر ہم سورہ مومنون کی اگر آیت پڑھتے ہیں 95 تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. پروردگار کہو تم، آپ کہیے، رسول سے مخاطب ہو جائے، آپ کہیے کہ ہم اللہ اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں شیاطین کی ہمزات سے. اچھا، اب یہاں پر کیونکہ ہمزات کا لفظ آ گیا تو ہم نے بات چھوڑ دی تھی، اس کو پھر واضح کرنا پڑے گا کہ ایک لفظ ہے وحی، اس سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں، القاء، الہام، مہمیز. تو یہاں پر مہمیز کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ مہمیز پیدا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان کی مہمیز سے. اچھا، اسی طریقے سے اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ چلے جائیں سورہ الناس کے اوپر. وہاں کیا کہا کہ یوسوس فی صدور الناس، اور اللہ سے پہلے منع پناہ مانگے گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ پورا سورہ آپ بچوں کو بھی یاد ہے. تو صورت کیا ہے کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے ان وسوسوں سے جو شیاطین ڈالتے ہیں. تو اس کو بھی وہی کہا گیا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، شیاطین اپنے اولیاء کو وہی کرتے ہیں. تو وہ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسے کے بارے میں جو ماہرین لغات عرب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ وسوسہ عربی لغت میں پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا ساز کی، میوزک کی، اس دھیمی دھیمی آواز کے اوپر کہ جو دل پر اثر کرتی ہے. لیکن بعد میں یہ لفظ وسوسہ جو تھا وہ شیاطین کی اس قوت کے بارے میں استعمال ہونے لگا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے، یعنی اپنے قریبی لوگوں کے جو ان کو ولی سمجھتے ہیں، جو ان کی بات کے اوپر توجہ دیتے ہیں، کان دھرتے ہیں، ان کو اپنے خیالات منتقل کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک چیز اب یہاں پر بات نکل آئی ہے تو ہم کہہ دیں کہ خیالات کا ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کرنا، یہ ہمارے ہاں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اکثر، اشراق، یا جسے ٹیلیپیتھی کہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنے خیالات کو دوسرے کے ذہن تک پہنچا دے. یا ہیپنوٹزم یا میسمرائزم وغیرہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنا مقصد جو ہے وہ دوسرے سے کہلوا دیتا ہے.
تو وہ خیر ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا، بہت دور بات چلی جائے گی. لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر لفظ وحی استعمال کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیاطین کا مہمیز، اچھا مہمیز کا لفظ بھی سمجھ لیں. مہمیز کا لفظ جو حمزات الشیطان آیا، یہ ہوتا ہے عمل کی تحریک پیدا کرنا. جیسے بعض اوقات ہم یہ چاہیں کہ آپ سے کوئی کام کروائیں تو ہم براہ راست آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جا کے یہ کام کر لو، بلکہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے نفس میں اس کام کو کرنے کی تحریک پیدا ہو جائے. شیاطین ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل میں بعض برائیوں کی تحریک پیدا ہو جائے. بعض وقت ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھے، تو ہم براہ راست نہیں کہتے کہ دل لگا کے پڑھو، بلکہ کچھ ایسے قصے سناتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر تحریک عمل پیدا ہو جائے. وہ ہوتی ہے مہمیز. اور شیاطین بھی عموماً جو خاص طور سے انسانوں میں ہیں وہ مہمیز پیدا کرتے ہیں، تحریک عمل پیدا کرتے ہیں. تحریک عمل پیدا کرنے کے لیے پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، تحریک عمل پیدا کرنے کے لیے مختلف تماشے بھی ہوتے ہیں، کھیل بھی ہوتے ہیں، فلمیں بھی ہوتی ہیں. کچھ بھی آپ کر کے تحریک عمل پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر وہ بھی اپنی خواہش دوسرے سے پوری کروانا اس معنوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی اس بات یا اس سوال کا جواب کہ کیا وہی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی طرف سے ہوتی. تو یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی کا لفظ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. حقیقت میں ہم جب لفظ وحی عقیدے اور دین اور ایمان کے معنوں میں کے دائرے میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ وہی ہے جو وحی ربانی ہے. اچھا، اب وحی ربانی جو ہے اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے الگ انداز پر اس کا تذکرہ کیا. اب ہم بہت سی آیتیں تو نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ 78 آیتیں ہیں اس قسم کی. تو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، سورہ نحل کی دوسری آیت. سورہ نحل کی دوسری آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ پروردگار عالم ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اب اللہ کا چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا چاہنا دراصل استحقاق ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے. ہماری طرح چاہنا نہیں کہ جو کوئی بھی چاہے. تو جس پر ضرورت ہے، جس کو استحقاق حاصل ہے، اس پر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ. یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. لیکن اب یہ آیت جب آگے بڑھتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندوں میں سے جس پر چاہے کا مطلب ہر بندہ نہیں، بلکہ وہ بندے کے جو ہادیان برحق ہیں. کیونکہ آیت میں آگے کہا گیا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یعنی ہم ان پر وحی کرتے ہیں، ہم ان پر انبیاء نازل کرتے ہیں روح کے ساتھ. اور کیوں نازل کرتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو متنبہ کریں کہ سوائے میرے، یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، یعنی شرک سے بچنے کی توفیق کی ہدایت کریں اور ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ دیکھو اگر تم نے ایک خدا کی عبادت نہیں کی تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ پروردگار عالم نے سورہ نحل کی دوسری آیت میں بات یہاں تک کی ہے. لیکن اس کے بعد ایک آیت ہم اور آپ کے ایک کیا بلکہ دو آیتیں اور پڑھتے ہیں. یہ سورہ شورا کی آیتیں ہیں 51 اور 52 and 52. وہاں پر پروردگار نے پہلے تو ایک اصول بتایا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اپنے کسی بندے سے کلام کرے. یعنی ایک عمومی بات بیان کر دی کہ اللہ بندوں سے باتیں نہیں کرتا ہے، کوئی کلام نہیں کرتا ہے. اگر کوئی کلام اللہ کو کرنا ہو تو یا تو وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے یا حجاب سے کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے کرتا ہے. یعنی صرف آواز سنائی دیتی ہے، کوئی
شکل نظر نہیں آتی، اور یا پھر وہ اپنے مخصوص فرشتوں کو بھیجتا ہے. 3 طریقے اللہ نے بتائے. پہلے تو یہ انکار کر دیا کہ نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ اللہ محمد سے بات کرے. پھر کہا کہ جب کرنا ہوتا ہے تو یا تو وہی کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یعنی آواز خلق کرتا ہے، اور یا پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے جو جا کے پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں. تو اب دیکھیے پہلی دفعہ کہا تھا کہ اللہ بات نہیں کرتا مگر وہی، تو یہاں پر وہی کا لفظ ایک الگ استعمال ہوا اور ملائکہ کو بھیجنے کا لفظ الگ استعمال ہوا. اس کا مطلب وہی میں ملائکہ کو بھیج کے بات کہنا یہ بھی وہی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ وہی ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں. اچھا یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی گفتگو کی اور وہاں کیا کہا ہے، یہ بات پوری کرنے کے بعد کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر بھی ایک روح کو بھیجا ہے، وحی کیا. یہاں بھی اوحینا کا لفظ ہے کیونکہ وحی کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ پر وحی کیا روح کو اپنے امر سے. تو یہاں پر اس کی تشریح یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے وحی کے مختلف طریقے مختلف کیفیات بیان کی کہ ہم اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے کہا کہ آپ کے لیے سب ہے، جتنی صورتحال ہے ہماری وحی کی کیفیات ہیں وہ اور انبیاء کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، لیکن آپ کے لیے سب ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. تو اس طرح ہم نے قرآن کی آیتوں سے استفادہ کر لیا. اب یہ تو طے ہو گیا کہ عوام الناس سے اللہ بات نہیں کرتا، صرف خاص ہستیاں ہیں جن سے وہ بات کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے کہا کہ صاحب وحی ربانی ہے کیا، حقیقت وحی ربانی کیا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے لیے وحی ربانی کی حقیقت کو کاملاً سمجھ لینا ممکن نہیں ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ممکن بھی ہے تو بے انتہا مشکل ہے. ہمارے جیسے ہم لوگ وحی کی حقیقت کو آسانی سے درک نہیں کر پاتے. لیکن علماء نے، فلسفیوں نے، مفسرین نے وحی کی تعریف کی ہے کہ وہی ہے کیا شے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحی کی جتنی بھی تعریفیں کی گئیں کوئی تعریف جامع تعریف نہیں، جزوی تعریفیں ہیں. کہیں وحی کے خصائص بیان کر دیے گئے، کہیں وحی کی صفات یا اوصاف بیان کر دیے گئے، کہیں وحی کے مصادیق بیان کر دیے گئے. لیکن وحی ربانی کی حقیقت کو کاملاً سمیٹ کے جامع الفاظ میں بیان کر دینا یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص عام آدمی کرے. اب یہ اور بات ہے کہ انبیاء کریں، اولیاء کریں، اوصیاء کریں، ائمہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی ہم لوگ کرنا چاہیں، علماء، فلسفی اور دانشور اور مفسرین کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر پاتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ وحی کی جو تعریفیں کی گئی اس میں سے 6-7 تعریفیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی ان باطنی ادراکات کا نام ہے جو خالق کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کیے جائیں. یعنی یہاں پر انہوں نے وحی کو باطنی ادراک کا ہے. اب دیکھیے اس میں شک نہیں ہے کہ وحی کی قبولیت کے لیے ایک باطنی ادراک چاہیے ہے، ہر شخص نہیں قبول کر سکتا وحی کو، لیکن یہ جامع تعریف. اس کے بعد ہم ایک تعریف اور آپ کے سامنے، وحی مخصوص فرشتوں کے ذریعے تعلیم کی جاتی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بہرحال
اتنی ہی نہیں ہے وہ کی تعریف. ایک اور تعریف آپ کے ساتھ، وہی خالق کا مخلوق سے مخفی طور پر رابطہ بشکل کلام ہے. مخفی طور پر یعنی وہی کا اللہ سے اور بندے سے جس پر وہی نازل کی جا رہی تعلق ہے، کسی اور سے اس کا تعلق نہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو ہم جانے ہمارا خواب جانے، کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہے اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اس کو نہیں خبر کہ ہمارا کیا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہی بہت تیز رفتار ہوتی ہے، شاید خواب سے بھی زیادہ، خواب سے بھی زیادہ شاید تیز رفتار ہوتی ہے وہی. جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو جو ماہرین خواب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کے کہا کہ صاحب ہم نے خواب میں یہ دیکھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر یہ واقعہ ہوا، پھر ہم وہاں گئے اور پھر فلاں سے ملاقات ہوئی، تفصیل یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ایک سیکنڈ کے کسی حصے میں ہم وہ خواب دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہی بھی بہت تیز رفتار ہوتی ہے. یہ ایک الگ ہے اپنی جگہ ہے، اس پر بھی تو بات نہیں کرنا ہے. یہ بات لوگوں کا وہی کی تعریف کے سلسلے میں کچھ اقوال ہیں. اچھا اس کے بعد اس بعض اوقات یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی انبیاء کے لیے علوم اور اوامر و نواہی کے نزول کا نام ہے. اب دیکھیے یہ بھی علوم کی جب بات ہو رہی ہے، ممکن ہے یہ تعریف کرنے والا قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہو کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ علمہ شدید القویٰ، اس نبی کو تعلیم دی ہے شدید باطنی اور روحانی قوت رکھنے والے نے. یعنی اللہ کا یہاں ایک خاص نام استعمال ہوا ہے، شدید القویٰ. اس نے تعلیم دی، یعنی اس بار سے وہی جو ہے اس کا تعلق علم سے ہوا. تعلیم تو وہی دی جاتی ہے، علم کی تعلیم دی جاتی ہے نا. تعلیم اور علم ایک ہی مادے سے بنا، یعنی علم سکھانا. تو تعلیم دی ہے یعنی اس کا مطلب وہی جو ہے وہ علم ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہی علم ہے. اچھا اس کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان سے پوچھیں کہ وہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں جتنی کتب سماوی ہیں سب وہی. تو اس میں شک نہیں کہ سب بے شک وہی ہیں، لیکن یہ وہی کی تعریف نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد ایک تعریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہی خالق کا عطا کردہ ایک قوی شعور ہے. وہی کیا ہے؟ ایک شعور ہے جو پروردگار عالم خاص طور سے بعض بندوں میں خلق کرتا ہے، جس میں انکشاف، آگہی اور حصول علم کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے. اور یہ شعور اور فہم و ادراک جو ہے وہ اللہ صرف اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ وحی کی کافی حد تک واضح تعریف ہے، لیکن جامع یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کسی حد تک جامع کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں آ گئی. تو اس کے بعد ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہی جو ہے وہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ کا یا اسماء حسنہ کے ذریعے ایک تجلی ہے. یعنی وہی بطور تجلی صاحب وہی تک پہنچتی ہے، اور وہ تجلی جو ہے وہ پروردگار عالم کے بعد اسماء حسنہ کی ہوتی ہے. یہ بات اپنی جگہ یقیناً صحیح ہوگی، لیکن وہی والی بات ہے کہ بالکل مکمل بات نہیں. تو اس طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہی کی حقیقت کیا ہے تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کی ہم اور وضاحت کر دیں، وہ یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ ایک ایسی تعلیم شدید القویٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، ایک ایسا پیغام کہ جس کے اوپر وہ پیغام آتا ہے، جس تک پروردگار وہ پیغام پہنچاتا ہے، اس کے لیے وہ بہت واضح ہے، اس کے لیے مبہم نہیں ہوتی. جس پر وہی آئے گی وہ اتنی واضح ہوگی کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشتباہ، کوئی ابہام سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی روشن ہوگی، اس کے اوپر وہ پیغام مکمل طور سے روشن ہوگا جس کے لیے اللہ نے اس پیغام کو بھیجا ہے. یعنی جس پر وہی آئے گی وہ دھوکہ ہوگا نہیں کھائے گا، اس کو کوئی ابہام نہیں ہوگا، اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کے پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی
حرج مرج یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کوئی ایرر وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل واضح ہوگا، اور اس کے ذہن میں اتنی واضح طور پر وہ بیٹھ جائے گی کہ جب وہ اس کو بیان کرے گا، آگے پہنچائے گا، تو اس میں بھی کہیں خطا نہیں کرے گا. یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن ایک چیز اور یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات ہم اللہ اور بندے کے درمیان بعض حقائق کے کھل جانے، بعض حقائق کا علم واضح ہو جانے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مراقبات، مکاشفات، یا غیر مسلم میں گیانی ہوتے ہیں، ان کا گیان دھیان ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی اللہ سے ہی حقائق کو حاصل کیا جاتا ہے، علم الہی سے ہی لیا جاتا ہے، لیکن وہ وحی ربانی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. وہی واضح ہوتی ہے اور وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. اور یہ گیان دھیان مکاشفہ اور آپ کا مراقبہ اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ بندے کا عمل ہوتا ہے. بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے. اب بندے کا مقام معرفت، بندے کا مقام تقرب، بندے کا مقام عقل، بندے کا مقام اور صلاحیت قبولیت علم الہی جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. اس میں مختلف ابہامات بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا جا سکتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شخص جو خود مکاشفہ کرے یا جس تک بات پہنچے، وہ اس کے لیے حجت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے حکم بھی ہو سکتا ہے، پیغام بھی ہو سکتا ہے، عوام کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن وہی جو ہے وہ اللہ کا ایک ایسا پیغام ہے جو وہ اپنے برگزیدہ بندے کے ذریعے تمام بندوں کو بھیج رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہی کی تو ہمیں اطاعت کرنا ہے، وہی کا تو اتباع کرنا ہے، یہ اس کا نہیں کرنا ہے، مکاشفات وغیرہ کا نہیں کرنا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. یہ وحی ربانی سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وحی جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے اور یہ سب چیزیں بندوں کے کام ہیں. اچھا، اب یہ تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی وضاحت وحی کی، لیکن اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ابھی تو ہم جب بات کریں انبیاء کی بات کریں کہ کیا نبی کے علاوہ بھی وحی آ سکتی ہے؟ تو قرآن میں سورہ قصص میں بہت واضح طور پر تذکرہ ہے جناب مادر موسیٰ پر وحی نازل ہونے کا، اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے. یعنی اتنی تفصیلی گفتگو ہے کہ جس کو ہم خواب، خیال، مکاشفہ اس طرح کی کوئی نام نہیں دے سکتے. پروردگار نے کہا ہے کہ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب خطرہ محسوس ہو تو اس طریقے سے تم اس کو صندوق میں رکھنا، اس طریقے سے اس میں سامان رکھنا، اس طریقے سے اس کو بند کر کے دریا میں بہا دینا، اور فکر نہیں کرنا ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ایک ماں نوزائیدہ بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دے کہ جبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت واضح طور سے اس کو ہدایات ملی ہوں اور اس کو اس کے پاس 100% یقین ہو، ورنہ کوئی ماں ایسے بچے کو نہیں بہا دے گی. تو وہ وہی ہوئی جناب مادر موسیٰ پر. اب جناب مادر موسیٰ جو ہیں وہ ظاہر نبی تو نہیں. اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں تذکرہ ہوا اور مختلف انداز پر وہی کا تذکرہ ہوا. فرشتے نے بھی آ کے بات کی، جناب مریم سے اللہ کی طرف سے القاء اور مختلف باتوں کی تعلیم بھی دی گئی. تو حضرت مریم ظاہر نبی نہیں ہے، تو حضرت مریم نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں ہے، اور نہ صرف نبی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے. ان کے اوپر وحی آئی، اور قرآن سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اپنا عقیدہ اپنے طور پر بنایا ہے، قرآن کی کہہ رہا ہے تو ہم تو قرآن سے ہی لے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جب ایک مرتبہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، یعنی وحدانیت پر، توحید پر، اللہ سے اپنے رشتے پر انہوں نے یقین کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم ہو گئے.
اب ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، ان کے پائے استقامت میں فرق نہیں آتا. بس ہمارا رب اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ, اللہ کے سوا کچھ بھی ہو جائے، ہمارا رب تو اللہ ہے. ہم اس سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق، اپنا واسطہ ختم نہیں کر سکتے، اور ہم خود اس کے ہیں. جیسے آپ کہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور ہماری بازگشت بھی اللہ کی طرف. تو ہم وہ بندے جو ثابت قدم ہو گئے توحید پر، وہ بندے جو ثابت قدم ہو گئے رشتہ بین العبد معبود پر، وہ بندے جو ثابت قدم ہو گئے بندگی پروردگار عالم پر، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے. اب اس میں نہ نبی کا ذکر ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، کچھ بندوں کا ذکر ہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے. اور وہ کہتے کیا ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تمہارے لیے تو خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو یہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم بندوں سے خطاب کرتا ہے. اب وہ کون سے بندے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص مقام ہے بندگی کا. اسی طرح سے آپ سورہ فجر میں آ جائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور تجھ سے راضی ہے. اب یہ نفس مطمئنہ کوئی بندہ ہے، نفس ہے. اب لفظ نفس کو آپ کہاں سے ملائیں گے؟ انفسنا و انفسکم سے ملائیں گے، کہاں سے ملائیں گے؟ یہ ایک الگ مسائل ہے. لیکن یہ وہ نفوس ہیں کہ جو تجلیاں ہیں نبوت کاملہ کی. نبوت جزئی اور نبوت کلی کے اوپر ابھی ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں زمین آسمان کا فرق. وہ نبوتیں کچھ اور ہیں، یہ نبوت کچھ اور ہے. اس نبوت، ان نبوتوں کے صفات، اوصاف، ان نبوتوں کے آثار، ان نبوتوں کے جو خصائص ہیں وہ بالکل دوسرے ہیں. نبوت سرکار رسالت جو کلی ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے اگلی نشستوں میں بات کریں گے کہ کلی نبوت کیا ہوتی ہے، اس کے جلوے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا عام انبیاء پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی. کہ اب دیکھیے اللہ بات کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے، کہہ رہے جنت میں داخل ہو جائے، بدخل کی وادی، بدخلی کی جنت. تو وہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ ہی سے تو بات ہو رہی ہے نا. یہ بھی ایک قسم ہے وحی ربانی کی، جس سے اللہ جس کو بلا رہا ہے اللہ کے میری طرف پلٹا، تو وہ مخاطب جو ہے کیا وہ اس کا ادراک نہیں کر رہا ہے؟ یہ ایک اپنی جگہ موقع ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال سے آج آپ یہاں تک رکھیں، کیونکہ ابھی وحی کے اقسام کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. تو آج ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آگے بھی بات کر لیں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا آج کی حد تک کافی ہے تو یہاں تک رکھ لیں، ورنہ ابھی ہم اسی وقت اگر آپ کہیں تو وحی کو مزید وحی ربانی کی اقسام کو بتائیں آپ کو کہ وحی کہاں کہاں آ سکتی ہے، کیسے کیسے آ سکتی ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اتنی میرا خیال ہے کافی مولانا آپ اس کو یہاں پہ آج روک لیتے ہیں، وہی کے موضوع پہ جو بحث ہے. لیکن ایک سوال کا آپ اگر جواب عنایت فرما دیں تو اس پہ پروگرام کو ختم کر لیں گے. کہ یہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو عام آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے جس سے وہ بہت بڑے خطرے سے بچ جاتا ہے یا بہت مفید اس کے لیے ہوتا ہے، جو اس کو خیال آیا اس نے ایٹ دی 11th آور اپنا فیصلہ کیا یا فیصلہ تبدیل کیا، تو یہ جو ہے یہ الہام میں آتا ہے یا یہ کہ اللہ نے بچا لیا یار آج تو مجھے، تو یہ جو ہوتا ہے وہ یہ کس کیٹیگری؟ جی ہاں، یہ آپ الہام یا القاء کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کو خواب میں
کسی چیز کی خبر دے دی جاتی ہے، پہلے سے سچا خواب ہوتا ہے، بعض اوقات اچانک ذہن میں خیال آ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی عام آدمی اس کو کوئی مشورہ دے دیتا ہے جو کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے، گاڑی چلاتے خیال آ جاتا ہے کہ موڑ لی گاڑی. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اور بندوں سے ذرہ برابر بھی پروردگار غافل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو ہم گزشتہ نشستوں میں ایک بحث کر رہے تھے کہ ملائکہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اور پروردگار عالم بہت سے علوم انسان پر منکشف کرتا رہتا ہے. اور شاید ہم نے آپ سے کسی موقع پر تقریر میں ایک بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہو، اللہ اپنے ہر بندے کو علم سے نوازتا ہے، اور جس علم کی وہ خواہش کرتا ہے پروردگار اس کو وہ علم عطا کر دیتا ہے. ایک مثال ہم نے آپ کو دی تھی کوپے کی، کہ جو فرانس کا ایک کیمیا دان تھا، بہت بڑا ماہر تھا کیمسٹری کا، اور بنزین کے اسٹرکچرل فارمولا تلاش کر رہا تھا، اور اس کو خواب میں وہ نظر آ گیا تھا. تو اس طریقے کی چیزیں بہت ہوتی ہیں، اور پروردگار القاء کرتا رہتا ہے. علوم کو پروردگار انسان کے اذہان میں ترقی دیتا ہے، اور جیسا ذہن ہوتا ہے ویسی ہی ترقی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. ابو علی سینا اپنی ایک کتاب کے روزانہ 50 صفحے بغیر کسی کتاب کو پڑھے اور بغیر کسی استاد سے دستے لکھتے تھے. یا مولا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 70 باب تعلیم کیے یا 70,000 باب تعلیم کیے، اور میں نے ایک ایک باب سے اتنے باب کھول لیے. تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہت سی چیزیں پروردگار عالم انسان کو القاء یا الہام کرتا رہتا ہے. تو یہ القاء تو وہی کی قسم ہی ہے نا؟ وہی کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا کبھی، بلکہ الہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب قرآن میں پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے لفظ الہام استعمال کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہہ کے. وہ الہام عالم تخلیق کا ہے، تخلیقی صفت ہے، اور اس کے بعد تخلیقی صفت سے باہر بھی الہام یا القاء ہو سکتا ہے. ہم لوگ بعض وقت کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، صاحب میری چھٹی حس نے کام کیا، میری چھٹی حس نے مجھے بتایا کہ یہ بھاگ چلو اس وقت خطرہ ہے، میری چھٹی حس نے کہا کہ اس وقت خاموش رہنا مناسب ہے. اس طرح کے الفاظ آپ سنتے ہیں اکثر. اور وہ چھٹی حس کیا ہے، یہ تو ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، کوئی بہت سی تعریفیں ہو جائیں گی. لیکن بہرحال ایک قسم کا پروردگار عالم کا بندوں سے رابطہ ہے. یہ وہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر موقع ملا تو توحید اور عدالت اور نبوت پر بھی سیکنڈری کلاسز شروع کریں گے، تو اس میں رابطہ بین العبد والمعبود توحید کے ذیل میں آئے گا. پھر اس میں انشاءاللہ بات ہے. صحیح. زرین کا سوال ہے جی. السلام علیکم مولانا صاحب. آپ نے شروع میں لیکچر کے ذکر کیا 1.25 لاکھ اور یہ 1,24,000 انبیاء کا، اور اس میں سے 50 کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے لگ بھگ اور بھی آپ نے ذکر کیا. تو اس میں جو یہ نمبر ہے کافی بڑا ہے 1.25 لاکھ کا. اس میں کچھ خواتین بھی تھیں جو کہ انہوں نے یہ کام کیا اپنی قوموں کے لیے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی اہم سوال کر لیا آخری وقت، اور اس سوال کا جواب ہم آج مختصر دے دیتے ہیں. دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ پروردگار نے ہدایت کو اپنے کو واجب کیا، اور یہ بھی طے ہے کہ انسانوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. انبیاء اس کا اسوہ نمونہ عمل ہوتا ہے. انبیاء کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اطاعت کا حکم الگ ہے، اتباع کا حکم الگ ہے. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ حکم دیا گیا، آپ نے اس پر عمل کرنا. اتباع یہ کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو اب اگر تمام ہادیان برحق جو اب تک مبعوث ہوئے وہ سب
مرد ہوتے تو خواتین کے لیے اسوے کا حصول ممکن نہیں ہوتا. خواتین کے لیے بھی باہر کوئی اسوہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ ایک عہدے کا نام نبوت رکھا گیا اور وہ عہدہ مردوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کیونکہ عموماً مشہور یہی ہے کہ صاحب کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، اور خاص طور سے جو لوگ مرد کی برتری کو ثابت کرتے ہیں وہ یہی ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی بنایا. تو اس میں شک نہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ نبی نہیں بنایا، لیکن نبی کے علاوہ بھی تو ہادیان برق ہو سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ سب نبی ہی ہوں. بھئی ہم بہت سے ایسے اوصیاء کو مانتے ہیں، اپنے ائمہ کو مانتے ہیں جو نبی نہیں، لیکن من جانب اللہ ہادیان برق ہیں. تو من جانب اللہ ہادی برحق ہونے کے لیے عقلاً یہ بات ضروری ہے کہ کوئی بھی عہدہ ہو آپ اس کا کچھ بھی نام رکھیں، نبوت نہ رکھیں، نبوت کے علاوہ جو آپ کا دل چاہے اس کا نام رکھیں، لیکن اللہ کی طرف سے برگزیدگی کا کوئی ایسا عہدہ کہ جس عہدے کو پانے کے بعد کوئی خاتون اس قابل ہو جائے کہ اس کا اسوہ خواتین کے لیے نمونہ عمل بن جائے، یہ تو طے شدہ بات ہے. نبی نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن من جانب اللہ ہو، اللہ سے اس کا ہر وقت رابطہ ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا عمل اتنا رضا الہی میں ڈھلا ہوا ہو کہ وہ اسوہ بن جائے. تو ایسی خواتین کا وجود تو ہمیں ہر حال میں ماننا پڑے گا. اور جیسا کہ جناب مریم کا ذکر آپ سنتے ہیں، جناب سارہ کا ذکر سنتے ہیں، جناب آسیہ کا ذکر سنتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ سیدۃ النساء العالمین شہزادی کون جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ذکر سنتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف سے کوئی عہدہ تو رکھتی ہیں، اور وہ نبوت نہ صحیح، لیکن ہادیہ ہونا، محدثہ ہونا، اللہ سے رابطے میں ہونا، اور ان کا دیگر خواتین کے لیے نمونہ عمل ہونا، یہ تو عقلاً طے ہے. اب ہم اس سلسلے میں اگر یہ بات کریں کہ کب ہوا، کون سی خاتون کب مبعوث ہوئی، کن خاتون کی کیا ذمہ داریاں رہیں، تو یہ ہمارے پاس عموماً تاریخوں میں تو نہیں ملتا. یہ پھر ایک ایسی بحث ہو جائے گی کہ جس کو ہم عقلی طور پر اخذ کریں یا کوئی اور اس کا راستہ نکالیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں تک تو آپ کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا. صحیح. اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس زرین؟ میرے پاس ایک سوال. بہت شکریہ. کوئی بات نہیں. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال مجھے بھیجا ہے ساجد بھائی نے، اور وہ تھوڑی سی اس کی تفسیر چاہ رہے ہیں. امام حضرت امام علی سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ عدالت اور توحید کے بارے میں، تو امام علی نے فرمایا تھا کہ توحید یہ ہے کہ اس کی وہمی تصویر نہ بنائی جائے، توحید، اور عدالت یہ ہے کہ اس کے حکیمانہ افعال کو متہم نہ کیا جائے. یہ قول ہے نہج البلاغہ میں حضرت علی کا توحید اور عدل کے بارے میں. تو اگر یہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے تو اگلی دفعہ اس کا جواب دے دیجیے گا. بے شک. اب دیکھیے اس میں اس قسم کی بہت سی گفتگو مولا سے منقول ہے کہ توحید کا تکملہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے صفات کو الگ کیا جائے، یا اسی طرح کی اور بعض باتیں توحید کے بعض گہرے نکات مولا کے کلام میں موجود ہیں. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ توحید کے سلسلے میں ہمیں کس طریقے سے سوچنا چاہیے. ہم نے شروع میں آپ کی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ ہم توحید کو یعنی اللہ کو جب مانتے ہیں تو ایک شے ہوتی ہے ہماری قوت تخیل، کہ جس کا بھی نام لیتے ہیں، جس چیز کا نام لیتے ہیں، اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے یا تو اس کی شکل آ جاتی ہے. مثلا آپ نے کہا کہ شیر، تو ہمارے ذہن میں پردہ ذہن پر ایک شیر کی تصویر آ گئی، اور آپ نے کہا باغ، تو ہمیں ذہن میں باغ کی تصویر آ گئی.
تو اب اللہ کہیں گے تو کیا تصویر آئے گی؟ یعنی اللہ ماورائے وہم و گمان ہے، تو اس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، اس کی کوئی شکل، کوئی ہیولا تو نہیں بنا سکتے ہم اس کا۔ تو اس اعتبار سے توحید یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس طرح مانیں کہ اس کی ذات کو مانیں، باقی چیزیں ہم تصور میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور عدالت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے ابھی جس قول کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی اس کا لب لباب اس قسم کے جملوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کو بے عیب سمجھنا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی قبح عقلی موجود نہیں ہو سکتا، تو وہ ہے عدالت۔ اب اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے مولا کے یا دیگر اور ائمہ کے اقوال کا، تو اس کی تشریح پھر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ایک ایک کلمہ لے کے، ایک ایک لفظ اس کا جملہ لے کے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے کسی کے پاس سوال اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنا پروگرام آج کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، 1.5 گھنٹہ تو ہو ہی گیا پھر بھی۔ تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ گفتگو کا آغاز اگلے پروگرام میں یہیں سے کریں گے، جو وہیں پہ جو رہ گئے ہیں نکات، اور اس کے بعد پھر جو آج سوال میرے پاس سے کچھ رہ گئے ہیں وہ سوال، تو وہ سوال کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس دوران میں جو سوال آ جائیں گے بیچ میں تو وہ سوال بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر بہت عمدہ طریقے سے ہمارے سوالات کا اور ہمارے اذہان میں جو کنفیوژن گتھیاں تھیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سلجھایا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور ہمارے ان تمام سامعین کا جو اتنے شوق سے ہماری گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم گفتگو میں صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے یقیناً نہیں ادا کر پاتے ہیں، لیکن جس حد تک گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ لوگ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کرے، توفیقات میں بھی، اور خاص طور سے ہمارے میزبان کی توفیقات میں، صحت میں، تندرستی میں اور علم میں، معرفت میں پروردگار اضافہ کرے کہ اس قسم کی نشستیں باقی رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر انشاءاللہ اس قسم کی نشستیں آپ لوگوں کی باقی رہیں اور آپ کی معرفت میں اور آپ کی بندگی کے اور ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتے رہے۔ خدا حافظ۔ بہت 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 شکریہ، شکریہ مولانا صاحب۔ فی امان اللہ۔